बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। एक नया फड्डा पड़ा हुआ है कि कुछ अमरीकियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, कुछ सियासतदानों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बहुत सी चहमगोइयाँ, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये क्या चक्कर है? अमरीकियों ने अचानक, अच्छा, फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये अमरीकी अचानक ही पाकिस्तान पर इस तरह से मेहरबान क्यों हो रहे हैं। बड़े वफद आ रहे हैं, बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मुलाकात कर रहे हैं, उधर से बड़ी अच्छे अच्छे बयानात भी आ रहे हैं। ये तो अचानक इस तरह, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की मेहनत ज़ाया हो गई है, तो ये क्या चक्कर है। और वो रो रहे हैं, और अमरीकी तो इधर आके मुलाकातें कर रहे हैं। और फिर यहाँ के बहुत सारे लोग बहुत से खदशात और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका, आखिर वो सबको पता है कि जिधर भी कोई, वो उनके अपने कुछ सदूर ने भी कहा कि अमेरिका के दुश्मनों से ज़्यादा अमेरिका के दोस्तों को अमेरिका से ख़तरा होता है। तो खैर, ये बहुत सारी बातें, इस पे खुल के बात करेंगे। और ये चक्कर क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ही अहम बात की थी कौमी असम्बली के फ्लोर पर कुछ अर्सा पहले, और बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस पर भी खुल के बात करते हैं। इमरान खान से कुछ जेल में मुलाकातें भी हुई हैं और अमरीकियों की भी हुई हैं, इस पर भी बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। गर्मी उन इलाकों में शदीद आ गई है, और आप सुन रहे हैं कि डैम सूख गए हैं, दरिया सूख गए हैं। तो जहाँ डैम और दरिया सूख गए हैं, वहाँ पर जौहड़ भी सूख गए हैं। तो वो बेचारे तो जोड़ों वाला पानी भी खुशी से पी रहे थे, गटरों वाला भी, लेकिन वो अब जौहड़, और वही जौहड़ जिससे जानवर भी पीते थे, इंसान भी पीते थे, अब उनमें भी पानी नहीं रहा। तो ये आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर व बरकत और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली की खैर व बरकत के लिए आप एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं सबसे पहले, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये कुछ और जगहों पे भी ऐसा हुआ है। और ये KFC की ब्रांच है सदर वाली, उसमें कुछ लोग घुस आए हैं और उन्होंने वैसे डंडे शंडे मारे, और ऐसा अब सुना है कि कोई एक बंदा जान से भी चला गया है। तो इस किस्म के रवैयों को डिस्करेज करना चाहिए, इस किस्म के रवैयों की मजम्मत करनी चाहिए। आप KFC का बाइकाट करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। और भी कोई इसराइली प्रोडक्ट हो, और भी कोई अगर अमेरिकन प्रोडक्ट है, अगर कोई बाइकाट करना चाहते हैं आप, अगर सही तरीके से डिसिप्लिन अंदाज में, तो बिल्कुल ठीक है। आप उसके मुकाबले में भी अपना एक कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं पाकिस्तानी, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन ये इधर KFC जो सदर में है, रावलपिंडी में, या कहीं कराची में या लाहौर में, ओ भाई, इधर ये पाकिस्तानी अपने काम कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से उनको बंद कराना, तो ये तो उनको बेरोज़गार करने को। और ये कौन से, ये जो बच्चे, ये जो सामने बच्चे बच्चियां सारे ये जो खड़े हैं, ये तो मुसलमान हैं बेचारे, ये तो पाकिस्तानी हैं। आप उन पे जाके डंडे बरसा रहे हो, तो कोई शर्म करो, कोई हया करो। ये बड़ी एक अजीबो गरीब सी एक सूरत हाल होती है कि हम किस लेवल पे जाके, अब मैं देख रहा था मार्च करना, मिलियन मार्च करना, एहतजाज करना बिल्कुल हक है, लेकिन जमात इस्लामी के कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम शटर डाउन हड़ताल करवाएंगे गज़ा के हक़ में, ठीक है ना। अब शटर डाउन हड़ताल से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होता है। यानी एक तो उधर वहाँ पे तबाही बर्बादी मची हो, वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, एक अपने मुल्क में ही अरबों रुपए का नुकसान करें। जैसा कि आपने तो पता नहीं शटर डाउन हड़ताल करवा के उधर बमबारी रुकवा देनी है, या जैसे को हमारे बस में हो कि हम वहाँ पे बमबारी रुकवा सकते हैं, और ये नहीं रोक रहे। तो ये एक बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका कम अज़ कम। अच्छा, आ जाएं अब, ये कुछ अमरीकियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, ठीक है, GHQ में। और इस मुलाकात में बाद में हमें पता चला कि जनाब को MOUs को साइन हुए हैं, कोई IT से मुतल्लिक़ कुछ मुआहदे हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं।
اور کچھ آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے سلسلے میں یہ سارا کچھ، یہ وغیرہ 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 ٹھیک ہو گیا صحیح. لیکن اس کے بعد کچھ باتیں، کچھ چہم گوئیاں، کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جی امریکی، ظاہر ہے ہمارا یہ جو مائنز اینڈ منرلز کی کانفرنس بھی ہوئی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں نے اس میں ایک اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا کہ پاکستان کی جو معدنیات ہیں جو وزیرستان میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں، یعنی خیبر پختونخوا میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں، خاص طور پہ بہت ہی قیمتی معدنیات ہیں بھائی. لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے. اور یہ کوئی معمولی ملین ڈالرز کی بات نہیں ہے، یہ بلین ڈالرز کی بھی بات نہیں ہے، یہ ٹریلین ڈالرز کی بات ہے. یعنی کھربوں ڈالرز میں ہیں یہ ان معدنیات کی جو پوری اس کی قیمت ہے، یہ کھربوں ڈالرز ہے. مطلب پاکستان کا قرضہ تو چھوڑ دیجئے، یہ امریکہ کا جو بجٹ ہے اس جتنی ان کی قیمت ہے اس سے بھی زیادہ ان کی قیمت ہے کھربوں ڈالرز کی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات، ابھی تو کوئی کسی نے ایکسپلور ہی نہیں کیا نا پورا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو یہ جانتا ہے کہ اس طرح کے. لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، وہ معاہدہ ہو، بہت سارا بتایا گیا کہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ را میٹیریل میں یہاں سے نہیں جائے گا، یہاں سے ریفائن ہو کے جائے گا، تاکہ را میٹیریل میں جائے تو پھر وہاں پر ریفائن کرتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں تو کچھ دیتے نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کی گھڑی لے کر آپ کو ٹائم بتا دے اور بل بھیجوا دے کہ لو جی اب آپ مجھے اتنا بل دے دیں کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا تو میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا ہے. پہلے ہم دیکھیں کہ یہ جو پنک سالٹ ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہی یہ کھیوڑا میں اور پنک سالٹ، اور وہ پنک سالٹ انڈیا اپنے لیبل لگا کے وہ بیچ رہا ہے. ہم را مٹیریل بھیجتے ہیں دبئی وغیرہ ادھر ادھر، وہاں پر وہ فیکٹریاں لگا کے تو وہ پھر وہ وہاں سے را مٹیریل خرید لیتے ہیں اور پھر وہ ریفائن کر کے اس کو بیچتے ہیں. اور پھر وہ ریفائنڈ، میں دیکھ رہا تھا کسی شاپ پہ ریفائنڈ پنک سالٹ، وہ جناب اوپر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا. اب میں حیران، میں نے کہا یار یہ انڈیا میں کدھر آ گیا سالٹ؟ یہ کون سی سالٹ کی ادھر جو ہے نا کانیں لگی ہیں؟ یہ ہمارا وہی پنک سالٹ ہے جو کھیوڑا میں ہے، جو اسی طریقے سے پنجاب میں یہاں پہ یہ پنڈی کے آس پاس یہ سارا وہی پنک سالٹ ہے. یہاں سے را میٹیریل جاتا ہے اور وہاں وہ را میٹیریل خرید کے وہ ریفائن کر دیتے ہیں، اپنا ٹیگ لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بھی وہی صورتحال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی اہم بات کی تھی کچھ اسمبلی میں کچھ روز پہلے، کچھ ان کے امریکیوں کے آنے سے بھی پہلے یہ بات کی تھی. اور یہ بات اتنی اہم بات، بلکہ اہم ترین بات ہے. یہ بات ذرا آپ سن لیں. مولانا صاحب نے بہت ہی، میں مولانا صاحب کو صرف مولوی نہیں سمجھتا، بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں مولانا صاحب. یہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے. اور یہی صورتحال میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے مجھے کیا بتایا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ مولانا صاحب کی بات سنیں. یہ لیں. کے علاقوں میں دو قسم کے معدنیات ہیں. ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ. کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے. اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے. اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے، اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے. وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے وفادات وابستہ ہیں، جو ان کے میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں. کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں. وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے اور چائنا کو بھی کرے. یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں. خدا میرے وہم کو دور خدا میرے وہم کو دور کرے،
خدا میرے ہم کو غلط کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ کچھ مخصوص طیارے بھی امریکہ میں جو بنتے ان میں بھی یہ دھاتیں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ اسٹیلتھ طیارے ہیں 47 وغیرہ یا اس طرح کے کو بتا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کا وہ جو طیارے ہیں مخصوص یہ فائٹر، وہ بھی ان دھاتوں یہ دھاتیں ان کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ جو امریکی بار بار یہ بڑے میٹھے بن رہے ہیں، یہ ایسے میٹھے نہیں بن رہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ صورتحال سب کو ضرورت ہے۔ پاکستان کو اللہ نے یہ مالا مال کیا ہے ان معدنیات سے، اللہ نے یہ اس دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ان کی نظریں، اچھا صرف یہ مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا ہے کہ وہاں یوکرین کے بعد پاکستان کی معدنیات پر بھی ٹرمپ کی نظریں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوکرین نے تو معاہدہ ابھی نہیں کیا، یا شاید ہو سکتا ہے وہ کریں بھی صحیح، زیلنسکی نے، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن وہاں یوکرین سے بھی اسی لیے معاہدہ کر رہے تھے کہ ان کی معدنیات پہ بھی یہاں پر، اور یہاں پاکستان میں بھی اسی لیے معاہدہ پاکستان میں کھربوں ڈالر کا سونا ہے۔ آج کل جو معیشت کے اعتبار سے جس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک جو سونا جمع کر رہے ہیں، انڈیا جس رفتار سے سونا جمع کر رہا ہے، رشیا، چائنا، امریکہ جس رفتار سے سونا جمع کر رہے ہیں، تو کچھ تو ہے نا ڈیفینیٹلی کہ فیوچر کی اکانومی کا کس حوالے سے کیسے کن حوالوں سے اور کن پرسپیکٹیو میں اور کون سی اس کے سونا چاندی اس حوالے سے کون سی کیسے طے ہوگی ساری چیزیں۔ تو یہ انڈیا کیوں اتنا سپیڈ سے سونا جمع کر رہا ہے، چائنا کیوں جمع کر رہا ہے، رشیا، امریکہ یہ سارے لیڈ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں، تو کھربوں ڈالر کا سونا ہے یہ۔ باقی عمران خان سے آ کے ملاقات کرنا، یا بھائی وہ عمران خان کو رہا کروائیں یا وہ یہ کریں، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ بکواس ہیں۔ یہ ٹھیک ہے سامنے ظاہری وہ آ کے ایسی باتوں کو کرنا کہ جی وہ پہلے نومبر میں بھی ایسا ہوا تھا، تو عمران خان کو کوئی امریکی آئے تھے اور ملاقات کی تھی، اور پھر بعد میں یہ سارا کچھ چیزیں کچھ طے پا گئی تھیں یا طے پانے کے قریب تھیں، لیکن اس کے بعد وہ آئے کچھ عمران خان سے کہ خیبر پختونخوا کے 2-3 رہنما ان کی پارٹی کے، اور انہوں نے کہا جی خان صاحب بلے بلے یہ جو 26 نومبر والا ہم لا رہے ہیں نا، یہ تو 1 ملین لوگوں سے بھی زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد پر، 10 لاکھ بندے جب چڑھائی کریں گے تو پھر یہی حکومت ہوگی، یہی حافظ صاحب ہوں گے جو گھٹنے ٹیک دیں گے، آپ کی شرائط پر آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور آپ کی شرائط پر آپ کو یہاں سے رہا کرایا جائے گا۔ تو خان صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی عقل تو ہے نہیں، وہ تو اس طرح سے کان کے کچے ہیں، اور ان کو تو خیر سے ماشاءاللہ یہ صرف یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ نہیں ہے، یوتھیوں کے لیڈر کا ہی فارغ ہے، اسی وجہ سے یوتھیوں کا فارغ ہے۔ مقصد کہنے کی شخصیت پرستی ایسے تو نہیں آتی، تو وہ یوتھیوں کے لیڈر کا بھی وہ فارغ ہے ماشاءاللہ۔ تو خان صاحب نے وہ مذاکرات کو ٹھڈا مار دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا 26 نومبر کو آپ سب نے دیکھ لیا، انہوں نے خیر سے ماشاءاللہ چھتر مار کے یہاں سے بھگایا، اور پھر بہت سارے کوئی کہتے ہیں ہمارے کتنے بندے مارے گئے تو کوئی کتنے بندے، تو یہ بات ہے۔ اب وہی ڈاکٹر دوبارہ آئے ہیں، کوئی 3-4 ڈاکٹر ہیں جن میں ایک لیڈی ڈاکٹر بھی ہے، ایک کوئی پی ٹی آئی کے 2-3 رہنما بھی ہیں، یہ 5-6 لوگوں کا گروپ تھا، وہ آیا، عمران خان سے بھی ملاقات کی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی مبینہ طور پہ ملاقات کی، کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ اب جو وفد آیا ہے، جو ریسنٹلی کانگریس کا وفد آیا ہے، اور بہت سارے، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بیرسٹر گور کہتا ہے مجھے تو دعوت ہی نہیں ملی تھی اسپیکر صاحب کی طرف سے۔ اسپیکر صاحب کہتا ہے ایسا کوئی وفد آتا تو ہم تو اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہے کہ جی دعوت تو ملی تھی، عامر ڈوگر صاحب ہمارے جو چیف ویب ہیں ان کو دعوت ملی، ان کی مصروفیات اپنی تھیں وہ ہمیں بتانا بھول گئے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ پھڈا شڈا پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا چکر کیا ہے، وہ ابھی تک کل میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا نیوز کے مالک وہ عامر صاحب بھی ان کو کوئی ان کے اعزاز میں مطلب ہر کسی نے بڑھ چڑھ کے کہ کہیں یار میں کوئی وفاداری کے پوائنٹ آف ویو سے رہ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام مطلب بے وفاؤں کے لسٹ میں آ جائے۔ تو ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر سیاستدان، ہر میڈیا مالکان میں سے سارے اب ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں
کہ جناب کسی طریقے سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، صورتحال کیا ہے. کیا واقعی بھائی میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں، میں تو ہوں کہ بھائی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہمیں سیو کرنا چاہیے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ خیر سگالی کے دورے شورے بھی ہونے چاہیے، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ. ابھی تک تو میں حافظ صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور میں حافظ صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ابھی تک تو انہوں نے مایوس نہیں کیا. بالکل پکی بات ہے، اور امید پکی ہے انشاءاللہ کہ حافظ صاحب آگے بھی مایوس نہیں کریں گے. اور یہ جو چکنی چبڑی باتیں ہوتے ہیں نا، اور یہ جو اس طرح کی، تو وہ خود بھی بہت سمجھدار ہیں، ان کو پتہ بھی ہے. اور اس طریقے سے کہ امریکہ اچانک اتنا میٹھا کیوں بن گیا ہے، اس مٹھاس کے پیچھے کچھ قباحت تو نہیں ہے، بس یہ سوچنا ضروری ہے. ناظرین کرام السلام علیکم. صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں آج ایک اور بیاب علاقہ کی مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ مکمل ہوا، جو کہ محترم کاشف عدیل قریشی صاحب نے مرحومین ڈاکٹر محمد عادل خان اور مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی کے ایصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیا. خالق کائنات اس عطیہ کو قبول فرمائیں. کاشف عدیل قریشی صاحب اور ان کی فیملی پر اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت نازل فرمائیں. خصوصاً اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے کاروبار میں وسعت، برکت اور ترقی عطا فرمائیں. اور مرحومین ڈاکٹر محمد عادل خان اور مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور انہیں بروز معاشر جامع کوثر سے سیراب فرمائیں. اب آپ حمدیہ نیوز کے تمام ویورز کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ کے اعتماد اور تعاون سے یہ کار خیر انجام پا رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ گرمی کا آغاز ہو چکا ہے اور بیاب علاقوں میں پانی کے مسائل گرمیوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک لاتعداد علاقے کسی مسیحا کی راہ تک رہے ہیں. تو آپ احباب سے التماس ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر عطیات کے ذریعے بیاب علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں. حسن بالخصوص برائے اعلی ثواب ڈاکٹر محمد عادل خان مرحوم مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی اور عدیل بھائی اور انہوں نے تمام رشتہ دار لوائقین وہ صدقہ جاری عطا فرما. یا اللہ دے سارا صغیر کے گناہ معاف فرما، یا اللہ سارا کو جنت تعالی فردوس اعلی مقام عطا فرما. یا اللہ حسن بالخصوص ظفر نقوی اور ان سارے تین نسبوں بڑے بڑے شکر ادا کرنے اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. یا اللہ تمام دلی نیک جائز خشفیر عطا فرمائے. کاشف عدیل قریشی بہت رزق دے، آمین. اللہ تعالی کے گھر میں برکت دے، آمین. ڈاکٹر محمد عادل مسٹر مسز ریاض علی جنت، آمین. حدیث نبوی ہے پانی فراہم کرنا یعنی پانی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین صدقہ ہے. ترمذی شریف میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور پانی فراہم کرنا دونوں اللہ کے نزدیک قبول ہیں. قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور فرمبردار اولاد یا فیملی والے ان کے پیچھے ان کے صدقات کرتے ہیں، جن کا ثواب قیامت تک جاری رہتا ہے. آج ہی کا پروگرام پروجیکٹ محترم کاشف عدیل قریشی صاحب اور مرحومین مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی مرحوم کے اعلی ثواب کے لیے آب علاقے کے ایک مسجد میں یہ نیک کام سر انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ محترم کاشف عدیل قریشی صاحب اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور ان کے سب کے مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم دیہاتی لوگ ہیں اور پانی وضو کرنے کے لیے بڑے ہم تنگ تھے اور ہر گھروں سے پانی لاتے تھے، اور پانی ایک آدمی کا ختم ہو جاتا تھا پھر دوسرے کے لیے لوٹا لے جاتے تھے. ابھی ہماری اس تنگی کو دور کرنے کے لیے ظفر نقوی صاحب اور کاشف عدیل صاحب ان کا ہم اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری اس مجبوری تنگی کو دیکھ کر ہماری تنگی دور کیا. ادھر آ کر یہ جو پلانٹ لگایا ہے ہمارے بچوں کو بھی سہولت ہوگی، ہم بوڑھوں کو بڑوں کو بھی سہولت ہے، چھوٹوں کو بھی. ڈاکٹر محمد عادل خان مرحوم مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی مرحوم، ان کو اللہ پاک جنت فردوسی جگہ عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں ظفر نقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت رزق دے، اللہ تعالیٰ کاشف عدیل قریشی کو ٹھیک رزق دے. ہم کاشف عدیل قریشی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. انہوں نے ہمارا پانی کا مسئلہ حل کیا. ڈاکٹر محمد عادل خان مسٹر اینڈ مسز ریاض علی قریشی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، اس کا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، اللہ اس کو جنت العالی مکان فرمائے.